नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतु लिल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र इस लिहाज से हम करते हैं सभी कि हम इस क्लास में, अल्लाह की क्लास में, ये अल्लाह की क्लास है, अल्लाह की किताब की क्लास है, अल्लाह की किताब को सीखने और समझने की किताब है। तो इस क्लास में हमारा मौजूद होना भी हम क्या है, बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऐसी जगह कोई दूसरी नहीं है दुनिया में। अगर इस वक्त देखा जाए तो ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह की किताब के साथ हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत अल्लाह की किताब के साथ बन रही है, ऐसी जगह कोई दूसरी नहीं है। कोई महफिल नहीं है, कोई मजलिस नहीं है जहाँ पर हम अल्लाह की किताब को, यानी अल्लाह की किताब, इन शॉर्ट हम डायरेक्टली अल्लाह से जुड़ रहे हैं कुछ इस किताब के जरिए से, इस किताब को समझने के जरिए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितनी तारीफ करें उस अल्लाह की जिसने हम सबको बनाया है और हम सबको चुना है इस क्लास के लिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमेशा हर वक्त अपने रब का क्या है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसलिए कि वो चाहेगा तभी हम ये तमाम चीजें कर पाएंगे, वरना हमारे अकेले के चाहने से ये चीजें कभी भी मुमकिन नहीं है। एक इंसान को अपना वक्त निकाल कर एक ऐसी क्लास में आकर बैठना, अल्लाह की किताब की चाहत में, अल्लाह की किताब को समझने की चाहत में, तो ये मुमकिन नहीं है हमसे, जब तक कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद नहीं चाहेंगे और हमारे दिलों में खालिस नियत नहीं होंगी, तब तक ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। तो आइए चलते हैं, आज तफसीर लेते हैं। इन शॉर्ट में हम समझते हैं आज के इस रुकू में, जो सूरे अन-निसा का 10th रुकू है, और इसको आज 10th रुकू को हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं तिलावत करूंगी और इसकी शुरुआत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ व इन्ना मिनकुम लमन लयुबत्तियन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलैया इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे अन-निसा हम 9th रुकू कंप्लीट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे बढ़ते हैं आज 10th रुकू की ओर। तो जैसे 9th रुकू में हमने क्या देखे था, हमने यहाँ पर जो मेजर थिंग्स जो देखे थे कि अल्लाह और रसूल की इताअत के बारे में हम जान रहे थे। यहाँ पर करते करते शुरुआत हम अन-निसा की किए थे एक खानदान की निस्बत से,
اور پھر وہ خاندان کے تمام تر مینجمنٹ، ہاؤ ٹو مینج اے خاندان، خاندان کے ریلیٹ میں جو بھی ہمارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ، پھر موت مٹی یعنی موت کے بعد، پھر ہماری وراثت کا بٹوارا، پھر نکاح، پھر مہر. دیکھیں کس طرح سے ہمارے خاندان کی نسبت سے چیزیں چلی آ رہی ہیں سورہ النساء میں. اب 2000 جتنے بھی احکام اللہ نے نازل کرے ہیں سورہ نساء میں، یہ تمام ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ان تمام احکاموں کو جاننا. تو لاسٹ ابھی ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی ایک امپورٹنٹ رول کے پر امفسس کیا ہوا ہے، یعنی بتایا ہے کہ یعنی ایک رکوع اگر آپ دیکھتے ہو تو اس میں ایک چیز پر زیادہ کر اللہ تعالیٰ نے امفسس کیا ہوا ہے. ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان بھی ہے کہ کون سے رکوع میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. تو اس طرح سے اب 9 رکوع میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کس طرح سے اللہ اور رسول کو ہمیں ماننا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے اور ان کی احکاموں کو ماننا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا ان ریزلٹ کیا ہمیں ملنے والا ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریوارڈ ملنے والے ہیں. یہ ہم نے 9 رکوع میں دیکھا تھا کہ یہ تا قیامت کے لیے ہمیں کس طرح سے اللہ رسول کی احکاموں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی چاہیے. تو ابھی دیکھیں اس رکوع کے ہمیں اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنا یا پاک کرو. خذو آمنو، اگر ایمان لائے ہو تو خذو حذرکم یعنی پکڑو، حذرکم ہتھیار اپنا، حذرکم فانفروا پھر نکلو چھوٹے دستوں میں، صبات انفروا جميعا یا نکلو سب اکٹھے. تو اب ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ہمیں اپنے دشمنان اسلام کے جو دشمنان ہیں شروع دنیا سے اور قیامت تک کے لیے، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ ہر دم ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً اس بات کی بھی ہمیں لیے الرٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمان جو ایمان لائے ہیں اللہ رسول پر، کس طرح سے ایک جٹ ہو کر رہیں، کس طرح سے ہم کیا کریں، ایک جٹ رہ کر اپنا دفاع کریں. وی ہیو ٹو فائٹ. یہ دشمنان اسلام جو ہیں ہمیں کیا ہے، ان کو دیکھتے بیٹھنا نہیں ہے، آؤ ہمیں مارو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے موقع پر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک ایمان لائے ہوئے بندے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کس طرح سے ایک جٹ ہو جائیں، کس طرح سے مل جائیں، اور کس طرح سے اپنے اسلام کا، اپنے دین کا دفاع کریں. یہاں پر اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آرڈر دے رہا ہے، یا سمجھو کہ ایک سجیشن دے رہا ہے کہ ہم کیا کریں. دشمنان اسلام جب سامنے آتا ہے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو تم کیا کرو؟ مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کب؟ نہیں کہ پرٹیکولرلی اس دن اس دن یا اس وقت اس وقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر all the time، ہر وقت ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. وہ کیسے؟
यानी स्पेशली देखिए व्हाई ही सेज दिस, अल्लाह ताला ऑल ऑफ अ सडन एक दुश्मनान इस्लाम के लिहाज से हमें ये क्यों चेतावनी दे रहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर, चौकन्ने होकर, हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए अपना दिफा करने के लिए, टू फाइट दिस शैतान। तो ये क्यों आया, अल्लाह ताला की ऑल ऑफ अ सडन आयत नाजिल हुई है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। ये उहद की लड़ाई जब हुई थी, हम सब जो भी बहनें हमारी इस क्लास में मुस्तकिल आ रही हैं, ये सभी जानती हैं कि हमने ये तो उहद की लड़ाई देखी, हाउ इट वाज, किस तरह से उहद की लड़ाई हुई थी, टोटल हमने देखी, और किस तरह से मुसलमानों ने ये उहद की लड़ाई जीती थी, लेकिन जीती हुई बाजी किस तरह से हारी थी, वो भी अपने कमियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से हमने जंगे उहद हारी। और वो क्या हुआ, वो तमाम चीजें मगर अगर यहाँ बताने बैठूं तो देखिए हमारा सिलसिला इस तरह से फिर आगे नहीं बढ़ता। फिर भी मैं इन शॉर्ट कुछ ना कुछ बताते रहूंगी। जंगे उहद के अंदर क्या हुआ था हम सबको पता है, हमारी कुछ चंद एक मुसलमानों की वजह से, उनकी नाफरमानियों की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को ना सुनने की वजह से, वो जो टीले पर चंद तीरबाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे कि आप यहाँ टीले पर तीरबाजी यानी तीर अंदाज थे ये लोग, ये लेकर डट कर खड़े रहो और चौकन्ने होकर खड़े रहो, और कभी भी इस टीले पर से नीचे मत उतरना। यानी नीचे जो दूसरे जमात के लोग थे जो लड़ रहे थे इन दुश्मनों से, वहां पर बिल्कुल ना उतरना जब तक आप ये भी देख लो कि चील कौवे चील हमारी बोटियां नोच रहे हैं। तो कितना यानी किस तरह का सख्त तरीन ऑर्डर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को दिया हुआ था कि अगर चील कौवे हमें नोच कर खा भी रहे हैं ना, तो आप इस पहाड़ी, इस टीले के ऊपर से जहां पर इन तीर बाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख छोड़ा था, कुछ 50 एक तीरबाज वहां पर रख छोड़े थे, उनसे कहा था कि तुम क्या करो, यहाँ पर खड़े रहकर, एक रास्ता था, एक दुर्रा था जो दुश्मना ने वहां से आ सकते थे। दुश्मना ने इस्लाम जो वहां पर यानी कुरैश मक्का जो आए थे, वो एक दुर्रा था, एक रास्ता था उस टीले के पास से। अगर वो बिलफर्ज वहां से आते हैं तो उन्हें तीर मार मार कर उनको रोकना था। और नीचे का दूसरा हिस्सा था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी साहबा संभाल लेने वाले थे। और इस स्ट्रेटजी जो बोलते हैं वॉर स्ट्रेटजी, विदाउट अ प्लानिंग नथिंग कैन बी अचीव्ड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा क्या था, एक प्लानिंग के तहत वॉर यानी हमारी होती थी, जंगें होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब देखा कि ये वॉर जीत गए थे, मुसलमान वॉर जीत गए थे और ये दुश्मन भाग चुके थे, और फिर क्या हुआ था, क्योंकि ये देखिए मुसलमानों की पहली पहली जंग थी। एक तो जंग बदर हो चुकी थी, वो बहुत छोटी जंग थी और उसमें पूरी कामयाबी मिली थी। और ये दूसरी जंग थी जो फौरन हुई थी दूसरे साल, जंगे उहद जिसको बोलते हैं हम। तो ये जंग जीते थे और दुश्मन भागे भी थे। लेकिन हुआ क्या, दुश्मनों ने जो चीजें लाई थी अपने साथ, वो तमाम चीजें छोड़कर भागे थे, जिसको बोलते हैं हम वॉर बूटी बोलते हैं, माले गनीमत जिसको हम बोलते हैं, वो सब छोड़ के भागे थे। इन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने जो नीचे साहबा कराम जितने थे मुसलमान थे, वो जमाने लग गए, वो तमाम चीजें जमाने लग गए, जैसे मुझे मिला क्या तुझे मिला। हमारा मुसलमानों का ये हाल है, माले दुनिया, हुब्बे दुनिया। तो कोई चीज अगर मिलती है तो उसके पीछे हम क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इन मुसलमानों का हाल था।
کیونکہ دیز ور دا جو بھی جنگ کے اندر مسلمان آئے تھے وہ ابھی ابھی ٹرین ہو رہے تھے. دے ور ناٹ ٹرینڈ. کچھ صحابہ کرام تھے دے ور ٹرینڈ, بٹ مدینے کے اندر ابھی ابھی ان کا آ کر بسنا ہوا تھا, تو دے ور ناٹ ٹوٹلی ٹرینڈ. ان کی اخلاق سنوارے نہیں گئے تھے ابھی تک. تو اس کچے پکے مسلمان ان کی یہ کوتاہیاں ہوئی کہ یہ مال غنیمت جمانے لگ گئے. ان کو دیکھ کر تیر باز جو ٹیلے پر کھڑے تھے ان کے منہ میں پانی آ گیا. ارے یہ لوگ مال غنیمت جما رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں, یعنی ہم بھی تو اور کا حصہ ہیں, ہم تو جنگ کرنے آئے ہیں, انہی کو ملے گا تو ہمیں کیا ملے گا. یہ تمام جد و جہد میں انہوں نے کیا کیا, اپنا ٹیلا اپنی جگہ چھوڑ دی. تو وہاں پر صحابہ کرام جو ٹیلے پر کچھ چند ایک اچھے صحابہ کرام تھے جو ان کے امین تھے, انہوں نے کتنا کہا انہوں نے نہیں سنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں, دشمن بھاگ چکے ہیں, تو ہم کیوں نہیں مالی غنیمت جماتے ہیں جا کر. اور یہ ایک جتنے بھی تیر باز تھے بہت زیادہ تھوڑے رہ گئے, باقی سب اتر گئے نیچے, اور یہ اور بوٹی یعنی مال غنیمت کو جمانے لگ گئے. ہوا کیا, یہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ خالد بن ولید, ابو سفیان, یہ جو ان کے قریش مکہ کے لیڈران تھے, انہوں نے دیکھا اس درے کو, خالی دیکھا. خالد بن ولید کی نظر پڑی کہ یہ لوگ سب ٹیلے پر سے اتر گئے ہیں نیچے, تو انہوں نے جاتے ہوئے پلٹ آئے واپس. خالد بن ولید, ابو سفیان, یہ تمام اپنے ساتھیوں کو بھاگ رہے تھے, لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا یہ ٹیلا خالی پڑا ہے. وہ واپس وہاں سے گول یعنی اس احد پہاڑی کے ٹرن کرتے ہوئے وہ لوگ اس درے سے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مت ہٹو یہاں سے, لیکن وہ ہٹ گئے تھے. درہ خالی ہو چکا تھا, یہ تمام ٹیلا خالی ہو چکا تھا, یہ تمام دشمنان اسلام وہاں سے پلٹ آئے. اور پلٹ آئے تو پھر کیا ہوا یہ ہم سبھی جانتے ہیں. اچانک حملہ کسی سے, یعنی سبھی جو صحابہ کرام جو بھی مسلمان تھے وہاں پر جنگ کے, سبھی مال غنیمت جما رہے تھے, اپنے ہتھیار نیچے ڈالے ہوئے تھے. انہوں نے اچانک حملے سے یہ اس حملے کی تاب نہیں لا سکے, اور گھبراہٹ میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے اچانک, یہ خالد بن ولید, ابو سفیان, انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. اور اس حملے سے پھر ہم سب کو پتا ہے ہمارے تقریباً 70 صحابہ کرام, وہ بھی نام چین صحابہ کرام, ہاں, جس میں جو زبردست ٹاپ پر رہتے ہیں وہ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ, پھر مصعب بن عمیر جو ٹاپ موسٹ یہ ہمارے تھے صحابہ کرام, اور اس میں بھی اور بھی بہت بہت بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. یعنی اچانک حملہ کرنے سے کوئی بھی ان کو مقابلہ نہیں کر سکا, تاب نہیں لگ سکا, اور اس طرح سے دھڑلے سے ہماری کیا ہوئے, شہادتیں ہوئی. یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مسلمانوں کو دیا تھا, کہ حب دنیا, دنیا کی چاہت, دنیا کے مال کے پیچھے ہم نے کیا کیا, ہماری کامیابی کو گنوا دیا. اور اس کی سزا بھی کیا دی اللہ تعالیٰ نے, بہت خطرناک اور بہت سخت سزا دی ہم نے, کہ ہمارے بہترین صحابہ کرام یہاں پر شہید ہو گئے. کیوں؟ جسٹ چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. دس از دا لیسن, ہمیں اس جنگ کے لیے نہیں, یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے, ہمیشہ کے لیے, تا قیامت کے لیے, کہ حب دنیا, دنیا کی چاہت میں ہمیں اللہ کی راہ کو کبھی یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے چھوڑ دینا نہیں چاہیے. یہ کیا ہے دنیا کی, یہ دنیا کی چاہت, یہ دنیا کا مال, یہ دنیا کی محبت ہے کیا چیز, اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آنی جانی چیزیں ہیں, یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سوار ہونے والی چیزیں ہیں, یہ کسی کی ہونے والی چیز نہیں ہے. تو یہ یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق یہاں پر ملا کہ you did not obey, you did not respect, کیا
اپنے لیڈر کو, اپنے امین کو. تو امین کو اپنے رسپیکٹ کرنا, اس کے آرڈرز کو فلفل کرنا, فالو کرنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ جنگ دکھاتی ہے. جنگ احد, ہاری ہوئی بازی ہم مسلمانوں نے, جیتی ہوئی بازی ہم مسلمانوں نے کیا ہے, ہار گئے تھے. اور اس کا دوسرا ریزلٹ کیا ہوا پھر بعد میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم سب سنبھل گئے. پھر لڑائی ہوئی, پھر ان کو بھگایا, یا تو اللہ نے بھگایا سمجھو, کیونکہ ایسے ہوا کہ اینڈ آف دا ٹائم اس جنگ کے اندر دشمن اچانک بھاگ گئے, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, وہ اچانک سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے آخر میں. یعنی انہوں نے انتظار نہیں کیا سب کو ختم کرنے کا. تو دس از آل فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی, فرشتے آ گئے, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری جنگیں جو بھی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, فرشتوں کو نازل کیا ہوا ہے, جن کی وجہ سے ہماری جنگیں ہمیشہ کامیاب رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ دوسرا کیا ہوا, تمام قبائل جو اس کے مدینے کے اطراف تھے, ان میں ہمارا مورل کیا بولتے ہیں نا, ڈی مورلائز بولتے ہیں, ہمارا مورل ڈاؤن ہوگا مسلمانوں کا. اور اس طرح سے کیا ہوا, مدینے کے اطراف کے جو قبائل تھے, جو دشمن تھے ہمارے مدینے کے, وہاں پر اطراف میں دشمن کون تھے, تمام یہودی قبائل تھے. اور اس زمانے میں مدینے کے اطراف کون بستے تھے, یہودی قبائل بستے تھے, جس میں ٹاپ موسٹ کون تھا, بنو نذیر ٹاپ موسٹ, بنو قینوقا, بنو قریظہ, یہ ٹاپ موسٹ کے. تو اس طرح سے بہت اور تھے قبائل یہودی کے. یہ کیا کرنے لگے, ان کے اندر ہمارا تھوڑا مورل ڈاؤن ہوا نا. دیکھو جب جیتتے ہیں تو لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں, دشمن سامنے نہیں آتے ہیں, لیکن تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو کے ہم ہار جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, دشمن نے اپنا سر اٹھاتے ہیں. ایسا ہی کچھ یہ جنگ احد کے بعد ہوا. یعنی مسلمانوں کے پر حملہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قبائل, چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں یعنی کمر بستہ ہونے لگی, تیار ریڈی رہنے لگی کہ ان کو ستایا جائے, ان کو وقتاً فوقتاً. تو یہاں پر اس زمانے میں کیا ہوا دیکھیں, ان کی ہمتیں بڑھ گئیں. ان تمام قبائل جو مدینے کے اطراف تھے, ان کے ہمتیں بڑھ گئی تھی. یعنی مسلمان ہر وقت خطرے میں آ گیا. اس جنگ کے بعد, ناکامی کے بعد, مسلمان کی جو چھوٹی سی ٹکڑی تھی مدینے کے اندر, ابھی ہجرت کر کر آ کر بسی تھی, اور ابھی ایک ریاست قائم ہوئی تھی مدینے کے اندر, وہ کیا ہوئی, خطرے میں پڑ گئی. اگر ٹوٹل جیتتے تو کوئی سر اٹھا نہیں سکتا تھا نا. دیکھیں جیتوں والوں کے سامنے کوئی آتا ہے, کبھی نہیں آتا ہے, لیکن یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے تھوڑا بہت ہم ہار گئے, جیتی ہوئی بازی ہار گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, یہ دشمنان اسلام جو تھے, یہ ہمیں ان سے خطرہ ہونے لگا. ہماری مسلمانوں کے لیے آئے دن خطرے, یعنی خطرے کی خبر رہتی تھی کہ فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے جنگ کی, فلاں قبیلہ دشمنی کرنے پر تیار ہو گیا ہے, یعنی فلاں جگہ پر حملے کی تیاریاں, یہ سنائی دیتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خبر ملتے رہتی تھی, فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے, فلاں قبیلہ دشمنی کے لیے آمادہ ہے, فلاں قبیلہ سو اینڈ سو. یہ سنتے سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک دم پریشان ہو چکے تھے. ایسی حالت, ایسی درگت بن چکی تھی مسلمانوں کی. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, کتنی غداریاں اس زمانے میں ہوتی تھی, بہت ساری غداریاں. اور کیا کرتے تھے, جو ہمارے مبلغ تھے نا, جو تبلیغ کرنے والے ہمارے صحابہ کرام تھے, مبلغ کے کیا کرتے تھے یہ لوگ نا, پہلے تو آتے تھے میٹھے میٹھے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہتے تھے کہ آپ کے کچھ مبلغ یعنی ٹیچرز, دین کو سکھانے والے مبلغ, کچھ مبلغ ہمارے قبیلے کو بھیج دو. ریکویسٹ کرنے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور میٹھی میٹھی باتیں کر کر ان کو لے کر جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بہترین مبلغ, اچھے اچھے ٹیچرز ان کے حوالے کر دیتے تھے,
ان کے ساتھ بھیج دیتے تھے، چلو لے کر جاؤ ان کو، اور تاکہ یہ آپ کو دین سکھائیں۔ اور وہاں جا کر کیا ہوتا تھا، دوسرے دن خبر ملتی تھی ان کو لے جا کر انہوں نے کیا کر دیا، نعوذ باللہ مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ اس طرح سے بہت سارے واقعات جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نبی کی، وہاں پر آپ کو سننے ملے گا۔ آپ کی جان وہ پڑھ کر نہ تو آپ مطلب کسمسا کر رہ جائیں گے، اتنا خطرناک کھیل، دھوکہ گڑی کا کھیل جس کو بولتے ہیں، یہ قبائل نے ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا تھا۔ کتنے سارے مبلغ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، اور دوسرے دن سمجھ میں آتا تھا، سننے میں آتا تھا ان کو قتل کیا گیا دھوکے سے، راستے میں جنگ کرتے تھے ان کو لے جا کر اور قتل کر ڈالتے تھے۔ تو سوچو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت کیسی تھی، مسلمانوں کی حالت اس وقت کیسی تھی۔ تو اس طرح سے پھر کیا تھا، ابھی اللہ کو، ہم مسلمانوں کو الرٹ کرنا ضروری تھا نا۔ یہ اس طرح سے دلوں میں وہ کیا بولتے ہیں، دشمنی، جیسے سانپ کی دشمنی بولتے ہیں، وہ لے کر سامنے ایک اور پیچھے سے ایک، جو ایسے لوگ تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں کبھی نہیں آنے والے تھے۔ دیکھیں دین سکھانے کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہ نہیں بھیجتے، وہ الگ الگ مسئلہ ہو جاتا پھر۔ ہاں، تو اس طرح سے ہمارے لوگ، بڑے بڑے لوگ، قرآن کے مطلب حافظی لوگ مارے گئے اس زمانے میں آفٹر جنگ احد کے۔ یہ سلسلے بہت سارے پڑھنے ملتے ہیں ہمیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت کہی ہے، دیکھیں کہ تم ہر وقت کیا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے تیار رہو۔ یعنی آپ تلوار زمین پہ رکھ ہی نہیں سکتے، آپ ہر وقت کوئی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے آپ پر، تو آپ کو الرٹ رہنا ضروری ہے۔ یہی اللہ نے کہا، یا تو تم یہ تیاری چھوٹے پیمانے پر، یا پھر سب اکٹھے ہو کر۔ یہاں پر یہی کہا گیا، دیکھیں فن فیرو سبات اوین فیرو جمیا جماعت کے ساتھ، یا تم تیار رہو کیا، ایک چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کر، یا پھر ٹوٹلٹی میں ایک جماعت بن کر تم کیا کرو، اپنا دفاع کرو ان دشمنوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری تاکہ ان خطروں سے، یہ آئے دن جو خطرات تھے، ان سے تم نبٹ سکو۔ اور پھر آگے کیا کہا، دیکھیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ پھر جیسا موقع ہو، الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ تو پھر جب موقع آئے گا، جیسا بھی موقع آئے گا، تم ٹکڑیاں بنا کر نپٹ لو ان دشمنوں سے، یا پھر ایک جتھا بن کر، ایک جماعت بن کر ان سے لڑو۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ یعنی اور بے شک تم میں البتہ وہ ہیں، ضرور دیر لگاتے ہیں، پھر اگر پہنچائے تمہیں کوئی مصیبت، تمہیں کوئی پہنچائے مصیبت، قال وہ کیا کہتے ہیں، تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہ تھا میں ساتھ ان کے حاضر۔ یعنی اس کے آگے کا حصہ اس طرح سے ہے، ہاں تمہیں کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا، اور اس طرح کہتا کہ مانو تمہارے اور اس کے بیچ محبت کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، تو کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ تو یہاں پر بہت یہ کیا بولتے ہیں نا، دو منہ والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں ایک مطلب کیا ہے کہ خود تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی یا تو تم چھوٹی ٹکڑیاں کرو یا جماعت بناؤ، کیسے بھی تم تیار رہو حملہ کرنے کے لیے کسی پر بھی، دشمن پر۔ لیکن اس وقت جو منافقین تھے
مدینے کے اندر منافقین کی ایک ٹولی تھی، سب کو نہیں پتا تھی، لیکن اللہ کے سوائے اللہ کے اس ٹولی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. اور اس ٹولی کا ایک رئیس بھی تھا، رئیس امین، جو ان کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے. اور وہ رئیس کون تھے؟ یہ نام ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. منافقین ایک جتھا ہے، ایک ٹولی ہے جو اوپر سے مسلمان ہو چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو ان پر اتنا ناگوار گزرا، ان لوگوں پر، یہ منافقین پر، کہ ان کو لگا وہ بادشاہی مدینے کی ان کو ملنے والی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے سے کیا ہوا؟ یہ تمام ان کے کیا بولتے ہیں، سپنوں پر پانی جو بولتے ہیں نا، ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. اور اس کا جو رئیس تھا وہ ہے عبداللہ ابن ابی. اس کا نام یاد رکھیں، عبداللہ ابن ابی. یہ جو تھا رئیس المنافقین کہتے ہیں اس کو، رئیس، لیڈر آف دا منافقین. اور منافقین آپ کو پتا ہوگا نا، ایک ہے مومن جو اللہ رسول کو ماننے والے، دوسرا ہے مشرکین، کافر جو کسی کو بھی نہیں مانتا. ایک اللہ کو ماننے والے، دوسرا کسی کو نہیں مانتا. یہ دیکھو کیٹیگری ہم قرآن کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، کیٹیگری آف پیپل. اللہ کے بندے کتنے کیٹیگرائز ہو چکے ہیں، کتنی کیٹیگری میں بٹ چکے ہیں. ایک ہے مومن، اللہ رسول کو ماننے والے، دوسرا ان کو نہیں ماننے والے کافر، تیسرا مشرکین جو اللہ تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں بہت سارے خدا بنا بیٹھے ہیں، یعنی مشرکین جس کو کہا جاتا ہے. اور تیسرے کیٹیگری جو سب سے تینوں سے خطرناک کیٹیگری، اور وہ ہے منافقین. منافقین کیسے؟ وقت کیا، جہاں ہوا چلی وہاں پر چلو، کسی ایک کر ہو کے نہیں رہنا. اب مسلمان کی ہوا چلی تھی، ایمان والوں کی ہوا چلی تھی مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. اب یہ کیا کرتے؟ یہ دشمن بھی نہیں ہو سکتے تھے، یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا تھا. ان کو بولتے ہیں منافقین. اور یہ منافق مدینے میں تھے. بعد میں دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحیوں کے تھرو سمجھایا اس طرح کے لوگ ہیں بول کے. لیکن ورنہ یہ لوگ مسلمان ہی بن کر رہتے تھے، لیکن مسلمان کے اندر بن کر رہ کر مسلمان کے ہی کیا ہے، زمین کھینچتے تھے، دشمنی نبھاتے تھے. جب بھی موقع ملتا تھا یہ لوگ دشمنی کو اتر آتے تھے، تکلیفیں دینے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ گھڑی کرنے، یہ لوگ ماہر تھے. تو یہ منافقین کے بارے میں، یہ منافقین کا ایک طبقہ جو رہتا تھا مدینے کے اندر، مسلمانوں کے بیچ رہتا تھا، ان کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ تم لڑائی کے لیے تیار ہو، تو ان کے دلوں پر گراں گزرا. یہ لوگ کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالیں گے؟ دیکھیں اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں سے کہا کہ ہر وقت لڑائی کے لیے کیا ہو جاؤ، کمر بست ہو جاؤ، تیار رہو. لیکن ان کو کیوں چاہیے تھا یہ لڑ کر جان دینا؟ ان کو تو گوارا نہیں تھا نا لڑنا، اللہ کی راہ میں جان دینا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے پھر؟ ایکسکیوزز مانگتے تھے، یا کچھ کانا کٹی، مطلب پیچھے ہو جاتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے، کچھ بھی ایکسکیوز دے دیتے تھے. اور اس طرح سے کیا کرتے تھے؟ اپنا راستہ بدلتے تھے. تو ایسے لوگ کیا کرتے تھے؟ خود تو راستہ بدلتے تھے، دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے؟ یہ ایک پروتساہن بولتے ہیں نا، انکریج کرتے تھے. کیا؟ کیوں جان دینا، کیوں ان لڑائیوں میں پڑتے ہو تم لوگ؟ اس طرح سے دوسروں کو بھی پیچھے ڈھکیلتے تھے. خود تو نہیں کرتے تھے، خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے تھے. جو اللہ کے رسول کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کرتے تھے، ان کے وہ پیر پیچھے کھینچتے تھے. تو یہ یہاں پر کہا گیا، دیکھیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، کوئی مصیبت پہنچتی کس کو؟ مسلمانوں کو. کسی چھوٹی چھوٹے ٹکڑے کر کے جنگ کرنے جاتے تھے، تو کوئی مصیبت پہنچتی انہیں تو کیا کہتے تھے؟ اچھا ہو، ارے بابا، ہم بھی کہتے ہیں ایسے ہی، اچھا ہو ارے بابا ہم نہیں گئے وہاں پر، ہم جاتے تو ہم بھی مارے جاتے. تو یہ اس طرح. اور کبھی سمجھو یہ جیتتے، یہ مسلمان جہاں ٹکڑی جاتی اور جیتتے، تو کیا کہتے؟
اللہ ہم بھی ہوتے نا تو ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے اور اچھی طرح سے ہم جنگ جیتتے، تو مطلب کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے، یعنی اپنی دونوں طرف لال، اس طرح کی کچھ باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں اس آیت میں بتا رہا ہے ان کا دو رخ، دو منہ والا قصہ اللہ تعالیٰ، دو دل والا قصہ اللہ، کہ ان کو مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہاں نہیں تو ہم بھی مصیبت میں آتے، اور نہیں تو کیا کہتے اگر ان کو انعام ملتا مسلمانوں کو یا جیت کر آتے تو کہتے کیا کہ ہم بھی اچھا ہوتا، ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے شہیدہ، ہم بھی اچھا ہوتا کہ ان کے ساتھ اس جنگ کو جیتتے اور وٹنس کرتے ہم بھی۔ تو یہ اس طرح کی دو منہ والی بات کرتے۔ اس کے بعد وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اب دیکھیں اور البتہ پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے تو وہ ضرور کہتے کیا كَأَن لَّمْ تَكُن، نہ درمیان تمہارے اور درمیان اس کی کوئی محبت، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اگر اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو یہ کیا کہتے، اور اس طرح کہتے کہ مانو تمہارے اور اس کے بیچ محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کہ پھر کہتے تھے کہ کاش کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یہی میں نے کہا نا، یہ لوگ کہتے کاش، یعنی پھر یہ ہوتا ہے نا ایک پھر پچھتاوا، پچھتاتے کہتے کہ کاش ہم بھی ہوتے تو پھر کیا ہے ہمارا بھی بڑا کام بن جاتا۔ اس طرح سے ان کی باتیں، ان منافقین کی باتیں یہاں پر اللہ نے